Hello and welcome to another episode of Nazuk More. Apologies in advance के इस वीकेंड हमने लंबी एपिसोड नहीं की क्योंकि अंबर जो है वो नेपाल गई हुई थी और वहाँ मोमोज खा रही थी बहुत ज़्यादा, और गुलाब जामुन जिसका एक अलग नाम है वो अंबर से पूछेंगे वहाँ गुलाब जामुन को क्या कहा जाता है। लेकिन अंबर नेपाल में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में एक्शन जो है वो होना रुक गया। काफ़ी सारी चीज़ें बात करने की। शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है, देन विल टच ऑन द फाइनेंस कमेटी इन द पार्लियामेंट जहां पैसों की अप्रूवल मांगी गई, जो कि खुद अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं अप्रूवल्स का, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का, तो एक बड़ा अच्छा सा जो है टैक्टिकल गेम खेला है हुकूमत ने पार्लियामान में जाके। और फिर मेरा और अंबर का फेवरेट टॉपिक IMF, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अंबर, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि 8 जजेस की बेंच बनाई। और क्योंकि क्रिकेट एनालॉजीज आपको पता है मुझे स्पोर्ट्स वैसे ही पसंद है, तो मैं ये देख के सोच रहा था कि जब छोटे थे तो पता लगता था कि जी वसीम अकरम का फड्डा चल रहा है आकिब जावेद और राशिद लतीफ के साथ, तो जो है स्क्वाड में होते थे, लेकिन टीम की लिस्ट आती थी तो अताउर रहमान बाहर हैं, राशिद लतीफ बाहर हैं, आकिब जावेद बाहर हैं। और फिर वो आके कहते थे कि जी देखें हमें तो इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि मैच फिक्सिंग चल रही है और एलिगेशंस चलती थी कि फेवरेटिज्म है टीम के अंदर, ये वो। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है नहीं, कि जो इख्तलाफी लोग हैं उनको बाहर रख दिया जाता है और जज साहब जो हैं वो अपने मनपसंद 5, 3 या 8 के जो कोर है उनका, उनको ही लेके साथ आगे चल रहे हैं। वैसे एक एक दो चीजें इसमें है उजैर। एक तो ये कि मोमोज नहीं होते, ये मुझे बताया गया था नेपाल में मोमो होता है। सो अ मोमो इज लाइक अ शीप, प्लूरल और सिंगुलर। ओके। ये अब आप आप ये शो ऑफ कर सकते हैं, दिस लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एनीबॉडी दैट केयर्स अबाउट ईटिंग डम्पलिंग्स। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि देखिए कौन से इदारे में मुझे बताएं कि फेवरेटिज्म नहीं होती, अपने नहीं, इदारे से पसंदीदा। आगे जाने के पहले बताएं गुलाब जामुन को नेपाल में क्या कहते हैं, ओ उधर से ये बात वाला, शुरू करें। हाँ मैं तो सोची थी मैं एंड में ये बताऊंगी, लेट्स लीव इट टू द एंड। ओके। और ये हम ऐसे पूछते लोगों से पूछते हैं, आपको पता है कि गुलाब जामुन को नेपाल में क्या कहते हैं? ये हम आप कमेंट्स पॉडकास्ट में सुन, लिखें। कमेंट्स में लिखें, या हम पॉडकास्ट के आखिर में भी बता सकते हैं, बट आई बी इंटरेस्टिंग क्योंकि सब गूगल कर लेंगे ऑनेस्टली उजैर। सो आई डोंट ट्रस्ट पीपल। सो एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई विल रिवील दैट सीक्रेट। अच्छा, ये जो इस वक्त चल रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर है ये जो एक पिटिशन चैलेंज कर रहा था सुप्रीम कोर्ट का बिल, और पार्लियामेंट की इसेंशियली जो ने कानून साजी की है सुओ मोटो के पावर्स जो चीफ जस्टिस के पास होते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए। हमें याद रखने की जरूरत है कि ये बहुत देर से बार काउंसिल्स का मौकफ रहा है, मुतालबा रहा है। बार काउंसिल्स ने बॉयकॉट का ऐलान भी किया था कल, लेकिन जहां तक मैंने सुना है ये बॉयकॉट ज्यादा कामयाब नहीं रहा था। लेकिन खैर बहरहाल जो टाइमिंग थी जाहिर है वो ऐसे मौके पर आई जब इस वक्त नजर आ रहा है कि पीडीएम हुकूमत और जो चीफ जस्टिस और कुछ उनके, जैसे आप कह रहे थे, पसंदीदा जजेस जो हैं वो दे वर ऑन अ क्लैश ऑन सेटिंग द इलेक्शन डेट। सो अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अच्छा देखो, तो मेरी मेरी जो पावर्स हैं आप कम करने की कोशिश करें, आओ ये बिल आ जाए। जी, और ये इन्होंने दिलचस्प एक कॉन्टेक्स्ट दिलचस्पी से आओ आगे आओ जाने के सजाओ, बाद खुशबू लगा कर आओ। खुशबू लगा के आए। लेकिन उस जिस दिन ये हुआ, ये कल हुआ, आज हम थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेंसडे को उन्होंने किया, लेकिन ट्यूसडे नाइट को खबर ये थी कि जी उनकी मुलाकात हुई है जस्टिस फायजीसा के साथ और मामला तय पा रहे हैं, और बड़ी खुशनुबी के साथ जो है वो मुलाकात हुई, बातचीत की गई। और वेंसडे को जस्टिस साहब उठते हैं लगता है और वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड एज दे से, और उन्होंने कहा कि खुशनुबी गई भाड़ में, इनको साइड पे परे रखो और इधर लाओ, मैं अपने 8 जजेस के साथ बैठ के आपको अपने आठ दिखाता हूँ बजे सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है। देखिए देखिए, इवन इवन इफ वी आर्ग्यू कि फुल कोर्ट भी हो जाए, इसमें इस केस में फुल कोर्ट को ही असाइन किया जाए, हमें पता है कि क्योंकि 8 जजेस जो हैं इनकी जो माइंडसेट है उससे जाहिर यही होता है कि फिर जो आखिर में फैसला होगा वो इन्हीं के मुताबिक होगा। सो आई गेस इन अ वे डजंट मैटर, इट्स आल्सो फॉर जरूरी नहीं फॉर्म। है। अगेन आई well, गिव again, द जरूरी नहीं है, ऑल्सो फॉर फॉर्म, कि आप ये तो दिखाने की कोशिश करें कि अच्छा लार्जर बेंच, आप कह बिल्कुल। रहे थे लार्जर बेंच बनाए, ये ले मैंने लार्जर बेंच बना दिया। और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इख्तलाफ भी करते रहे हैं, और तो अगेन इसमें इस पे क्योंकि आई फॉलो सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिक्स इन द यूएस इज आल्सो वेरी फ्रॉट एंड इट्स वेरी पॉलिटिसाइज्ड, क्योंकि यहाँ तो क्या। अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल लीनिंग, और जो सदर होता है उसकी मनपसंद के जजेस अल्टीमेटली आते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
تو یہ ایشو یو ایس میں بھی رہا ہے جہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جی ایک اماؤنٹ ہے لبرل ہے ایک کنزرویٹو ہے. اس وقت یو ایس سپریم کورٹ از لیننگ کنزرویٹو, لیکن بینچ ہمیشہ پورا ہی ہوتا ہے اور آپ کو کائنڈ آف معلوم ہوتا ہے کہ ڈپینڈنگ آن دا کیس کہاں جائے گی بات. لیکن ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ ایک یا دو سینٹرسٹ ججز ہوتے ہیں جن کو سوے کیا جا سکتا ہے بائی ایدر سائڈ تھرو آرگیومنٹس. اینڈ آبویسلی جیسے رو وی ویڈ کا ہم نے ابورشن رائٹس کے اوپر دیکھا ریسنٹلی اوور ٹرن کیا کورٹ نے, اور اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہوئے, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز امریکہ میں آج تک نظر آ رہے ہیں. وسکانسن میں ایک سپریم کورٹ کی ریس جو تھی اس پہ بڑا پچھلے ہفتے دھوم دھام ہوئی کہ لبرل جسٹس ون اوور دیر. دیٹس فار اندر ڈے. بٹ دا پوائنٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک واز کہ جب آپ فل کورٹ بناتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ پوری اتھارٹی آتی ہے کورٹ کی, اور دوسری یہ کہ ایک اوپننگ عام شہریوں کو بھی نظر آتی ہے کہ جی پورا کورٹ ہے, تو آرگیومنٹس قانون اور پریسیڈنٹس کے اوپر بحث کے تھرو شاید کچھ ججز سوئے ہو جائیں. لیکن جب آپ آرٹ کا بناتے ہیں تو آپ کو کائنڈ معلوم ہے کہ یار یہ تو وہی آرٹ ہیں جنہوں نے ایک ہی طرف جانا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جذبات ہیں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں میرے جذبات نہیں ہونے بالکل. چاہیے. But I mean really I think ultimately ابھی تو یہ اگلے ہفتے تک اس کی اگلی سماعت ہوگی, and I think that's really the sort of news that's come out of it. اس وقت جو وفاقی اتحادی ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے اپنا فل کورٹ جو ہے وہ انہوں نے دکھا دیا اس پریس کانفرنس میں. تمام اتحادی اس میں شامل تھے, جس میں لیڈ کر رہے تھے, جو پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے, وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ تھے, اس میں قمر زمان کائرہ تھے, اس میں کامران مرتضیٰ جو جے یو آئی فے کو کی نمائندگی کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو تمام لوگ تھے موجود, اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ قانون بنتا نہیں ہے, اور یہ آرگیومنٹ ہو رہی ہے, ہم تکنیکی معاملات پر اس پوڈ کاسٹ میں تو ہم نہیں بات کریں گے, جب تک یہ قانون عمل میں نہیں آتا تب ہم جا کر اس کی سنوائی ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صدر پاکستان نے اس پر دستخط نہیں کیے اس قانون پر, تو آٹومیٹکلی 20 اپریل کو جب گزٹ میں نوٹیفیکیشن آتی ہے تو پھر قانون قابل عمل ہو جاتا ہے. So I mean that's a sort of big story which is where the story has shifted from Imran Khan versus the military establishment, I think now to parliament versus judiciary. بہت سارے لوگ یہاں پاکستان میں تو کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے وہ ہارا ہی ہے. مشرف کی ایک مثال دی جاتی ہے, لیکن میرا سوال یہاں ہے کہ مشرف اور اس کیس میں ظاہر بہت فرق ہے, اس لیے کیونکہ ڈویژنز ہیں ود ان دا بینچ اٹ سیلف, اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت تنقید ہوئی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب کانسٹیٹیوشن کی 50ویں سالگرہ پر پارلیمنٹ میں تشریف لائے تھے کہ وہی اگلے چیف جسٹس بنیں گے. سو there's that internal politics at play here that you see as well. اور I think the most interesting out of it is actually کہ جو کیس لسٹنگ تھی وہ بہت دلچسپ تھی. عزیر لکھا ہوا تھا کہ setting aside the SC bill 2023, یہ نہیں کہتے کہ چیلنج کیا گیا, کیس لسٹنگ جو ہوتی ہے should be ایک طرح نیوٹرل ٹرمینالوجی تو ہونی چاہیے تھی, لیکن I mean the game seemed or seems rigged just by the fact کہ اس کی کیس لسٹنگ, اس کا ٹائٹل کیا ہے, بینچ کون سی ہے. So you know I'm going to end it there. اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں کانٹیکسٹ کے لیے فار دی آڈینس ایٹ لیسٹ فرام مائی پوزیشن. ایک تو یہ کہ ہزاروں کیسز ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے, مینی آف ہوم آر آف پیپل ہو کلیم انسینس, جو کہ جیل میں ہیں, جن کو جیل سے نکلنے کے لیے وہ سپریم کورٹ کی اپیلس پروسیس میں گئے ہیں کہ بھائی ہمیں انصاف دیا جائے. اور یہ کورٹ جو ہے ایک قانون جو کہ ابھی تک عمل درآمد جس کی نہیں ہوئی اس کے اوپر تو سنوائی بڑی تیزی سے کرتا ہے, لیکن جو عام شہری ہے جو کہ سڑ رہا ہے لٹرلی جیل کے اندر, گوئنگ تھرو ٹراما, ہز اور ہر فیملی از گوئنگ تھرو ٹراما, اس کی رسائی سپریم کورٹ پہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ کس طرف گیم جا رہی ہے. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ جس نے بھی سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لیا وہ ناکام ہوا, تو اگر یہی لاجک ایکسٹینڈ کی جائے تو جس نے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا وہ ناکام ہی ہوا. تو آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ وی لرن اینڈ ریڈ ہسٹری بٹ آلسو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو سیٹ اپ ہے انسٹیٹیوشنل میک اپ کا وہ ہسٹوریکلی بڑا ڈفرینٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ہوتا آیا ہے. اینڈ اگین یوزلی ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جونیئر پارٹنر جوڈیشری ہوتا تھا, اور سویلینز یا پارلیمان اگر ایز این انسٹیٹیوشن ہم اس کو دیکھیں تو وہ آن دا ریسیونگ اینڈ ہوتا تھا. اس وقت سیٹ اپ 2018 کے بعد سیٹ اپ یہ ہو گیا
کہ پارلیمان کی حکومت جو تھی اس کے اندر ڈومیننٹ پارٹی وہ ملٹری اور جوڈیشری ایک سائڈ پہ تھی تو اپوزیشن کو ٹھڈے لائن لگایا ہوا تھا جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے. اور اب سیٹ اپ یہ ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جونیئر پارٹنر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, اور اس کے سامنے جو ہے اپوزیشن ہے اینڈ این انسٹیٹیوشن وچ از the judiciary which has over time since 2008 become more and more independent. So it is a bit of a different setup this time around, which means کہ جو ہماری ہسٹوریکل ویوز ہیں انالیسس کے پاکستان میں انسٹیٹیوشنل کلیش کے, I think we have to switch them up a bit. سافٹ ویئر تھوڑا اپڈیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ it's a bit different this time. It is exactly. کچھ معاملات جو ہیں غیر معمولی ضرور ہیں, اور ظاہر ہے یہ internal divisions and realignments کی وجہ سے ہیں, as you pointed out. So I think that's something to keep an eye out on. Another quick comment. جو بنیاد ہے اس پٹیشن کی, جو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ کے بل 2023 کو, وہ حسبہ بل ہے. جو یہ 2005 کا بل تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو آپ کی ذاتی آزادیاں ہیں اس کی خلاف ورزی کی تھی. And that is what the Chief Justice also talked about in the hearing today, کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ خلاف ورزی تو کیا نہیں ہو رہی ہے, اور یہ بنیاد ہے. میرے خیال میں ایک پریسیڈنٹ جو 2005 میں افتخار چودھری نے جو فیصلہ ہے وہ دیا تھا, پرویز مشرف اس وقت عامر تھے. So I don't know, again circumstances are a little different. Well, let's see how this plays out. Meanwhile تاریخ جو ہے نا انتخابات کی, وہ تو تاخیر اس میں ہوتی جا رہی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. But I just want to quickly mention two significant, I think, dents in the Imran Khan structure, which is obviously ایک تو آزاد جموں اور کشمیر کے وزیر اعظم سردار الیاس کو نااہل قرار دیا گیا تھا. آزاد جموں اور کشمیر کے ایک لوکل کورٹ نے عدالت میں ظاہر اس کو چیلنج کیا گیا تھا, یہ توہین کے الزام پر ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا, اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس پہ توہین کے الزام ان پہ لگے اور ثابت ہو اور پھر وہ نااہل قرار دی جائیں. دوسرے لیکن آئی تھنک اہم اس لیے ہے کیونکہ سردار الیاس کے پاس بہت پیسے ہیں, اور بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں, ان کا ایک بلٹ پروف کنٹینر آپ نے دیکھا ہوگا جو لاہور میں بھی تھا, یہ سب کہاں سے آ رہا ہے, یہ کس کے پیسوں سے کر رہے ہیں. اور دوسرا میرے خیال میں کہ ایک اور جو اگین ان کے عمران خان کی جو اپنی پارٹی سٹرکچر کے لیے ایک سگنیفیکنٹ میرے خیال میں موو ہے, which is the arrest of افتخار رسول گھمن جو ان کی سیکورٹی چیف ہیں, اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. FIA نے ان کو گرفتار کیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ he is another replacement. bear in mind کہ عمران خان کے دو بڑے جو لیڈرز تھے, جہانگیر خان ترین اور علیم خان, علیحدہ ہو گئے. they were considered ATMs, donors to the عمران خان اور PTI machinery. So یہ I think these two, ایک نااہلی اور دوسری گرفتاری, has struck another blow to their sort of money structure, financing or investment structure جس کو کہیں گے, ATMs کو جس کو کہتے ہیں. So I think that's pretty significant. تو اس پہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز, یا آئی ایگری وتھ یو, کیونکہ میں نے بھی ان کے کوٹس پڑھے تو اٹ وازنٹ سپر انسین جو انہوں نے بات کی. اور دوسری بات یہ کہ جب ان کو کورٹ کے سامنے بالکل, اور وہ جب کورٹ کے سامنے بلایا گیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آئی اپولوجائز اینڈ آئی سرینڈر مائی سیلف ٹو دا مرسی آف دا کورٹ. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر کورٹ کو بھی تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. لیکن انٹرسٹنگ بات, جیسے ہم نے کچھ ہفتے پہلے بات کی تھی کہ راہل گاندھی کی ڈسکوالیفیکیشن لوک سبھا میں کتنی پھرتی سے آگے بڑھی, اسی پھرتی کے ساتھ ECP نے جو ہے وہ ڈی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور پھر جب وہ سپریم کورٹ گئے اپیل کرنے کے لیے تو ان کے لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر, تو وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پٹیشن واپس کر دی گئی کہ آپ تو پرائم منسٹر رہے ہی نہیں, تو آپ نے یہ جو لیٹر پہ لکھا ہے پرائم منسٹر, اس کو آپ ٹھیک کر کے لائیں. حالانکہ obviously بات یہ ہوتی ہے, میں آپ کے سامنے امبر کوئی لیٹر لاؤں اور آپ کہیں کہ آپ نے اس کو اپنا ٹائٹل ٹھیک نہیں لکھا ہے, تو آپ اس کو کراس آؤٹ کر دیں گے اور کہیں گی چلو آگے چلنے تو اس بات کو. لیکن یہ نظر آتا ہے کہ کہانی اور گیم چل کیا رہی ہے. اینڈ اگین if you look at military strategy, اور آپ نے اگر ancient Rome یا کوئی وار کی کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ آپ اٹیک کرتے ہیں سینٹر آف گریوٹی پہ. تو اس وقت سینٹر آف گریوٹی خان صاحب کا جو ہے وہ ان کے فائنینسیئرز ہیں, جو کریٹیکل لائف لائن ہے ان کی پولیٹیکل آپریشن کے لیے. تو نظر ایٹ لیسٹ مجھے یہی آ رہا ہے, آئی ایگری وتھ یو,
کہ سینٹر آف گریوٹی پہ اٹیک کرنے کی اب جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے کہ پیسہ روکو تو پھر شاید کچھ ہو جائے, which I think is also a flawed thing. I disagree with the idea that money is a center of gravity. I think the center of gravity he has is his popularity, and there is no stopping it at this point in There's no time. stopping that. And really, I mean, kya sirf do financiers hain? You know, do they not, do other people not contribute to the fund? I mean, Sardar Ilyas, actually, just on a side note, was not very popular within the PTI as well. So there's no love lost there, but he was practical and he was, key. But anyway, let's move on. क्योंकि बात की थी कि تاخیر پہ تاخیر, تاریخ پہ تاریخ. سینٹ نے بھی کہہ دیا نا کہ اب پیسے نہیں دے سکتے ہم. کابینہ نے بائی دا وے منظور کر لیا تھا کہ الیکشنز کے لیے پیسے دے دیں. جی, اور کمیٹی نے جو ہے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ 21 ارب روپے کی ریجیکٹ کر دی انہوں نے. تو پارلیمان بامقابلہ سپریم کورٹ کا ایک جو ہم نے بات کی وہ سپریم کورٹ میں ایک فرنٹ ہے اور دوسرا فرنٹ پارلیمان کے اندر ہے. تو وہاں بھی جو ہے فائرنگ آج ہوئی اور اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب دیکھتے ہیں, آئی تھنک کل 14 اپریل کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں حاضری ہے فنانس سیکرٹری کی. گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بلایا ہے, وچ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ان کو کیوں بلایا ہے, کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک کا کیا کام, کیا وہ پیسے چھاپ کے دیں گے؟ وہ الاؤڈ نہیں ہے قانوناً چھاپنا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایویں ہی بلا لیا ہے وہ دونوں بےچارے جو ہیں اس وقت ڈی سی میں ہی موجود ہیں, اور لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد لینڈ کریں گے اور لینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ جیٹ لیگ کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ میں حاضری دیں گے کہ جی مائی لارڈ آپ پوچھیں بتائیں کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے. فنانس سیکرٹری کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس اوور ویو ہے ان چیزوں کا, لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. But again, let's see what the court says. But connecting that to, میں نے جیسے کہا یہ واشنگٹن. But connecting that just before you connect the dots here, کیونکہ ہم پھر واپس ڈی سی چلے جائیں گے آپ کے پاس, آپ your neighborhood. But the point really is کہ I mean the Supreme Court has also obviously ان کی overreach یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ اچھا پیسے پھر ہم مدد کرتے ہیں, یہ پیسے یہاں سے لاؤ. انہوں نے کہا تھا ہم اپنی سیلری سے دے دیں گے. ڈیم فنڈ ڈیم فنڈ سے نکل سکتے ہیں ایسے پیسے. ہاں, وہ انڈاؤمنٹ میں پیسے چلے گئے تھے, نکالے وہ انڈاؤمنٹ سے, اس کو ڈیم فنڈ سے الیکشن فنڈ بنا دے. ثاقب نثار کو let's take him out of cold storage for publicity purposes again. But anyway, moving on, let's head back to DC. تو ڈی سی میں کنیکٹ ڈاٹ یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ پارلیمان کہہ رہی ہے کہ جی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, 21 ارب روپے اس وقت نہیں ہے, ملک کا برا حال ہے. تو یہی فنانس سیکرٹری اور یہی فنانس منسٹر نے کل وینسڈے 12 اپریل کو ورچوئل اور ان پرسن میٹنگز کی آئی ایم ایف کے ساتھ. شہباز رانا کی سٹوری بھی اس کے اوپر آئی اور اٹس کنسسٹنٹ ود واٹ آئی ہرڈ ایز ویل کہ آئی ایم ایف واز کنسرنڈ اباؤٹ سبسڈیز and rolling out of the subsidies that have been announced, including the petrol one, which was announced about 3 weeks ago. اور جو ملاقات تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. اور انٹرسٹنگ بات اس میں امبر یہ تھی کہ صبح کے وقت 12 اپریل کو جو بات یہاں چل رہی تھی, چڑیا جو یہاں گنگنا رہی تھی, وہ یہ تھی کہ بات ہو جائے گی, لگتا ہے قریب ہیں اور اس میٹنگ کے بعد پازیٹیو نیوز آئے گی. لیکن جب میٹنگ ختم ہوئی تو پوچھا بھائی کیسی گئی میٹنگ, ہو گئی طے بات ایس ایل اے کی, تو پھر یہ ریڈ آؤٹ آیا جو شہباز رانا نے اپنی سٹوری میں بھی لکھا ہے. انٹرسٹنگ بات میں کنیکٹ ڈاٹ یہ کر رہا تھا کہ اس کے اندر وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہیز اے سوورن رائٹ, یا ان کے پاس حق ہے یہ بیسکلی کہ وہ سبسڈیز اناؤنس کریں, کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اور ان کی مرضی جو وہ کریں. تو جب ایک آئی ایم ایف جو کریڈیٹر ہے, جو آلریڈی آپ کو پش بیک کر رہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ خرچے کم کریں, اس کو پاکستان کہہ رہا ہے آفیشلی واشنگٹن کی میٹنگ میں کہ جی ہمارا حق ہے, ہم سبسڈی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم حکومت وقت ہیں. اور دوسری طرف پارلیمان اور وہی حکومت سپریم کورٹ اور پاکستانی عوام کو کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے. تو یہ کھلا تضاد ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے, ہم جس طرح سے پیسے چاہیں استعمال کریں سبسڈیز میں, لیکن وہ سبسڈی کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں اور آئی ایم ایف کو پش بیک کر رہے ہیں. لیکن جہاں الیکشن کی بات آتی ہے 21 ارب روپے which is much 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 less than the subsidy amount that would be needed for petrol, وہ جو ہے اس کے پیسے پاکستان کے پاس نہیں ہے.
سو ظاہر ہم اسی طرح پھنستے ہیں نا. اب جب عمران خان نے بھی سبسڈی کا اعلان کیا تھا تب بھی بہت تنقید کی تھی, انہی لوگوں نے تنقید کی. سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیٹرول سبسڈی واقعی سبسڈی ہے, یا جو ایک اسکیم جس کا اعلان کیا تھا پیٹرولیم منسٹر نے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کریں گے اور اس سے پیسے ظاہر ہے زیادہ ریونیو کلیکٹ کریں گے فرام کیا کہتے ہیں سرٹن کلاس, وہ پیسے پھر جائیں گے نیشنل بینک یا کسی اور بینک میں جائیں گے, اور پھر وہ اس کو ان پیسوں کو استعمال کیا جائے گا ٹو پرووائڈ چیپر پیٹرول ٹو فور دا پور. امبر یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ میں ڈائٹ پر ہوں اور میں کہوں کہ صبح میں جو ہے وہ صرف دہی کھاؤں گا اور دہی اور لنچ پہ سیلڈ کھاؤں گا, تو اس کی جو کیلری سیونگز ہوں گی اس کو پھر میں استعمال کروں گا رات کو بریانی کھانے کے لیے. لیکن لنچ تک جو ہے میں 3 بیگلز آلریڈی پھوڑ چکا ہوں کریم چیز کے ساتھ, تو وہ بات بنتی نہیں ہے. ہم تو یہ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے, اور اس کے اندر آپریشن اسیوم کریں کہ یہ جی رول آؤٹ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں پاکستان میں حال کیا ہے اس وقت. رپورٹس آ رہی ہیں کہ پیٹرول کی کنزمپشن از ڈاؤن, ڈیزل کی کنزمپشن از ڈاؤن, لیکن جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی ڈیزل کی 40% کنزمپشن ڈاؤن ہو رہی ہے, یا ایئر آن ایئر 9 months کے اندر 25-30% ڈاؤن ہے, تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی ڈاؤن نہیں ہے, ایران سے اسمگل ہو رہا ہے ڈیزل بیسکلی. اور اس پہ کافی سٹوریز بھی آئیں, جو ہے وہ ریڈز بھی پڑیں اور ٹینکرز بھی جو ہے وہ ٹیک اوور کیے گئے. تو ایک ملک میں جہاں بارڈر, ایران کے بارڈر جو کہ ایک سینسیٹیو بارڈر ہے, وہاں سے اسمگلنگ نہیں رک پا رہی, حکومت وقت کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ یہ کمپلیکیٹڈ اسکیم چلائے گی جہاں 800 cc سے اوپر والے گاڑی چلانے والے وہ زیادہ, وہ 300-350 روپے لیٹر دیں گے, ان کے جو 100 روپے ہیں ایکسٹرا وہ ایک ایسکرو اکاؤنٹ میں جائیں گے, اور اس ایسکرو اکاؤنٹ میں سے جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں یا 800 cc سے کم گاڑی چلانے والے ہیں ان کو سبسڈی دی جائے گی. اور یہ سارا جو ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹلی ہوگا, جہاں حکومت وقت کو کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. یہ لافیبل ہے ان اے کنٹری لائک پاکستان, جہاں ایران سے تو اسمگلنگ رک نہیں رہی. دیکھیے شہباز شریف ہیز اے سوورن رائٹ ٹو بالکل بالکل, جو ساورن رائٹ سبسڈی کے لیے, اور اس کے لیے وہ پیسے نکال لیں گے آئی ایم ایف سے. وہ کہہ رہے ہیں آپ گھبرانا نہیں ہے, آپ نے الیکشن کے نہیں ہے, الیکشن کے لیے نہیں ہے, آئی ایم سوری, وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ دیوالیہ ہو چکا ہے حکومت کا. لافیبل لاجک ہے ان کی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کہ دوسرے بھی شاید ان کی طرح بے وقوف ہیں, لیکن نہیں ہے بے وقوف, اور نظر آ رہا ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو پلیز یہ گیم کھیلنا روک دیں, یا اگر گیم کھیلنی ہے تو کھلا آ کے کہیں کہ بھائی یہ گیم ہے, ٹھیک ہے نا, اب آ جاؤ کھیل لو ہمارے ساتھ اس رولز کے اندر, رائٹ. لیکن یہ لاجک بنانا کہ جی یہ فلانا نہیں ہو سکتا, دھماکہ نہیں ہو سکتا, اٹس جسٹ اینٹکس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. I mean it is all for show, isn't it? کیونکہ میرے خیال میں کہ دوبارہ سے جو وزارت خزانہ ہے اس کی طرف سے میسجنگ کی گئی ہے کہ بس اینی ٹائم ناؤ اسٹاف لیول اگریمنٹ آ جائے گا, بس ہونے والا ہے, معاہدہ ہونے والا ہے. سعودی پیسے جو ہیں وہ گرین سگنل کے بعد راؤنڈ اباؤٹ پہ پھنس گئے, نازک موڑ چوک کے اوپر جو ہیں وہ ذرا گھوم رہے ہیں, اس کے بعد آئیں گے. ویسے میں نے کسی ٹویٹر یوزر کا ایک کامنٹ بھی دیکھا تھا, وہ ہمارے لیے تو نہیں تھا لیکن آئی تھاٹ اٹ واز امیوزنگ اینڈ ریلیونٹ, جس سے ہم پروگرام اب کلوز بھی کر لیں گے, کہ ملک نازک موڑ سے اب نکل کر اب شارع دستور پر پھنس گیا ہے. سو آئی ڈونٹ ہیو دا ٹویٹر یوزر جس نے اکاؤنٹ جس نے یہ کہا تھا, بٹ یو نو تھینک یو فار دیٹ ون, دیٹ میڈ می لاف. آخر میں بیکاز آئی پرومسڈ, نیپال میں گلاب جامن کو لال موہن کہتے ہیں, اور آج سے امبر بھی جو ہیں وہ نرالا سویٹس پہ جائیں گی تو لال موہن آرڈر کریں گی, اور آپ بھی ذرا لال موہن آرڈر کیجیے گا. لیٹس ری برانڈ گلاب جامن. آئی کائنڈ آف لائک دیٹ نیم بیٹر. It's a lot more fun in that sense کہ عید پہ آپ لال موہن کھائیں اور گلاب جامن نہ کھائیں. But on that note, we will see you on the weekend. Is hafte we promise we will have a longer episode with a longer bit of analysis, but in the meantime, Khud Hafiz.